बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है और मसला कश्मीर के लिए जो लॉबिंग की जाती है, जो बेस कैंप है, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर जहां आवाम की फलाह बहबूद की एक भारी जिम्मेदारी होती है, वहाँ एक बड़ा अहम मसला है कि मसला कश्मीर को हमने आलमी सतह पे उजागर करना है, कश्मीरियों की आवाज़ उठानी है, कश्मीरियों की आवाज़ बननी है। इसलिए कि जैसे कि कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। शाह रग को बचाने के लिए, मजलूम कश्मीरियों की इमदाद के लिए, उनके लिए सफारती सफ़ीर बनने के लिए कश्मीरियों की आवाज़ आज़ाद कश्मीर से उठती है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आज हमारे मेहमान आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब हैं और उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि एक तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे उनकी हुकूमत कैसे निपटेगी। साथ साथ मसला कश्मीर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमें अपने इस केस को लेके जाना है, हिंदुस्तान के मजालम को बताना है, फिर जो कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की जा रही है उस पर हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। सरदार तनवीर इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम वक्त देने का। सरदार साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि एक साल कश्मीर की सियासत में आप इंटर हुए, वज़ीर आज़म बन गए। आगाज़ यहीं से कर लेते हैं, क्या ऐसा हुआ कि एक साल आपने कश्मीर की सियासत में एंट्री डाली, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की वजारत उस्मा आपके पास आ गई, लोग देखते रह गए, सियासी तजियाकार, सियासी पंडित बहुत पीछे रह गए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ज़ाती हैसियत में आज़ाद कश्मीर की सियासत में तकरीबन मुझे इन्वॉल्व हुए डायरेक्ट एक साल हुआ है, लेकिन हमारी फैमिली चूँकि पहले से वहाँ पे सियासत में थी। 1964 में जब पहली दफ़ा बीडी इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में, तो मेरे जो दादा थे वो बीडी मेंबर इलेक्ट हुए और उसके बाद वो यूसी के चेयरमैन और फिर उसके बाद डिवीज़नल लेवल पे जो रियासती सियासत है आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में, वो इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद हमारी फैमिली में से मेरे रियल चाचा थे सरदार सगीर साहब, जो शहीद हुए लास्ट। जब उनकी शहादत हुई उस वक्त भी वो पीटीआई के टिकट होल्डर थे और उससे पहले वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली थे, उससे पहले वो मेंबर कश्मीर कौंसिल भी रहे। तो फैमिली हमारी तो सियासत के अंदर रही, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से बाहर या पंजाब के अंदर गुजरा है। तो मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में डायरेक्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। इनडायरेक्ट फैमिली जो इन्वॉल्व थी, जिस तरह मेरे चाचा सियासत कर रहे थे, तो यकीनी तौर पे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी होती है, लेकिन डायरेक्ट मुझे इन्वॉल्व हुए इतना ही अरसा हुआ। और शायद उस वक्त खान साहब ने जब मुझे पंजाब जो कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक ड्राइविंग फैक्टर है और सबसे बड़ा हमारा सूबा और मुल्क की जीडीपी के अंदर भी पंजाब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उसमें मैं ये समझता कि मैं उनके एक बुनियादी आम रुकन के तौर पे काम कर रहा था। तो शायद खान साहब के जहन में इस ओहदा के हवाले से या किसी मैन कंट्रीब्यूशन के हवाले से था, जब उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूती के हवाले से आप रोल अदा करें। तो 2016 के जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 सीटें थी आज़ाद कश्मीर असम्बली की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 32 सीटें हैं असम्बली के अंदर, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी। सरदार साहब, पंजाब में आप सूबाई वजीर भी थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे, निगरान हुकूमत में भी रहे। सोचा था आपने कि पंजाब की सियासत से एकदम आप कश्मीर की सियासत में चले जाएंगे? यकीनन मलिक साहब, बिल्कुल। मैं अगर ये बात मैं आपको खुदा को गवाह बना के भी कह सकता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, न मेरा कभी फोकस रहा है, न मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं ये समझ रहा था कि चूँकि मेरी ज़्यादा बरात यहाँ पे हुई थी और शायद यहाँ की सियासत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन वो भी चूँकि बिज़नेस करते हुए फिर पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट में, तो उस हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई दिलचस्पी बनती होगी तो वो शायद पिंडी की सियासत में हो सकती होगी, इस्लामाबाद की सियासत में हो सकती होगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत दफ़ा माजी में कई दफ़ा, और मैं जानता हूँ कि 1-2 ओकेजन के आप भी गवाह हैं कि आज़ाद कश्मीर से डेलीगेशन वहाँ पे आए, जब लाहौर में हमारे गेट टुगेदर से, तो आपके सामने भी कई दफ़ा लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता था। तो ये जब खान साहब ने मुझे पार्टी की मजबूती के हवाले से कहा कि आपका मैंडेट है, तो उसमें भी मेरा ये ख्याल था कि ये मुमकिन है, टेम्परेरी मैंडेट भी हो सकता है। लेकिन एक स्टेज के ऊपर मुझे खान साहब ने ये कहा कि आपने टेक्नोक्रेट के तौर पे काम कर लिया है, लेकिन अब आपको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स भी करनी है।
اس پہ مجھے یہ لگا کہ شاید خان صاحب اب کسی مطلب دوسرے زاویے سے سوچ رہے ہیں یا دور رس دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کی جب ذمہ داری آپ کہیں گے، آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت سارے لوگ دوسری پارٹیوں سے اپنی ایک لمبی رفاقت ہوتی ہے ان کی، وہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ یہ ہوا کہ ایک ہم چلے، اور پھر پی ٹی آئی آلریڈی وہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی قیادت میں کام کر رہی تھی۔ ہمارا ان کے ساتھ ملنے سے پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ میں، نارتھ میں، ہر جگہ پہ پارٹی متحرک ہو گئی، اور پھر قافلے بنتے گئے دوسری تمام پارٹیوں سے، لوگ جو ہے نا جوگ در جوگ پاکستان تحریک انصاف کے قافلے کا حصہ بنتے گئے۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو ہمارا یہ 2021 کا الیکشن تھا، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس وقت تقریباً پارٹی اپنا مینڈیٹ پورا کر رہی تھی، دوسرے پروونسز کے اندر بھی، پنجاب بھی، لیکن آزاد کشمیر میں جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اور نظریہ اور کمٹمنٹ، اور اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اور پھر لوگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 70-75 سالوں سے لوگوں کا بالکل، کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جہاں پہ کام ہونا ہے، وہاں پہ آزاد کشمیر جو اس وقت ہے اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تو لوگوں نے یہ جو مینڈیٹ، ہم بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز میں ہارے ہیں، ہماری 6-7 کانسٹیٹوئنسیز ایسی مطلب ہے ہم ہارے ہیں کہ چند ووٹوں کا فرق ہے، نیگلیجبل فرق ہے، تو وہ 6-7 سیٹیں بھی ہماری ہو سکتی تھی۔ اور بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں کہ آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے 12-15 ہزار ووٹ لیے۔ جن کانسٹیٹوئنسیز میں ہم نے ہارا ہے وہاں پہ 20,000 22,000 25,000 کے ووٹ بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن دوسری کانسٹیٹوئنسیز میں بھی جہاں پہ اگر فرق ہے تو وہاں پہ بھی 12-15 ہزار ایک کینڈیڈیٹ اگر ووٹ لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان حلقوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی پذیرائی تھی۔ سردار صاحب، عبدالقیوم نیازی صاحب وزیر اعظم منتخب کیے گئے جب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جیتی، آپ سب نے کوششیں کی، عمران خان صاحب نے سردار قیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، ناکام ہوئے، چینج کرنا پڑا، ود ان پارٹی چینج کیا گیا۔ آپ کے وقت اس وقت کابینہ میں بھی آپ کے ساتھ ایم ایل ایز بڑے بڑے پرانے کھلاڑی، چیلنج نہیں ہے بڑا اتنے پرانے کھلاڑی ساتھ لے کے چلنا پھر کامیاب ہونا؟ دیکھیے، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا جب عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، اس وقت زیادہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے تھے اس وقت بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تھے جو اس وقت ہمارے صدر ریاست ہیں، اور میرے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، اس کو پنجاب کی کیبنٹ سے آزاد کشمیر میں بھیجا گیا۔ اور پھر جو الیکشن کمپین تھی جس کو ہمارے بھائی علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے میں سیکنڈ ان کمان کے طور پہ ڈپٹی کمپین ہیڈ کے طور پہ میں نے پورے آزاد کشمیر میں کمپین کی۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو پارٹی صدر بھی تھے کہ وہ ہو سکتے ہیں کینڈیڈیٹ پوٹینشیل، یا میرے حوالے سے تھا کہ یہ یقیناً اگر ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت خان صاحب نامینیٹ کرتے، اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو، تو ہم نے امین کہنا تھا، اور میرے حوالے سے بھی وہ کرتے، لیکن ان کا جو فیصلہ تھا سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے حوالے سے تھا کہ ان کو موقع دیا جائے۔ اگرچہ ان کی پی ٹی آئی کی پرانی ایفیلیشنز تو نہیں تھی، پی ٹی آئی میں آئے ان کو کوئی 2-2.5 سال ہوئے تھے، لیکن پرانی پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی ایک سیاسی فیملی ہے، ان کی بھی ایک سیاسی لیگیسی ہے، تو ایک نون سیاسی خاندان ہے، تو ان کے حوالے سے جب فیصلہ ہوا تو اس پہ میں نے بھی اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے بھی آمین کا، جو بھی خان صاحب کا فیصلہ تھا، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں بلکہ ان کا پروپوزر بنا، اور وہ ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جو ہمارے سارے ووٹ تھے وہ ان کو ملے، ہمارے جو اتحادی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ سردار قیوم نیازی صاحب۔ لیکن آخر کیا ہوا کہ سردار قیوم نیازی صاحب پوری پارلیمانی پارٹی میں تنہا رہ گئے، کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا؟ ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ ایک جو ٹائم اس وقت آزاد کشمیر کے اندر تھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ایک جو پراپر آپ یہ کہہ لیں فنکشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے اس کے طور پہ وہ کام کر سکیں، اور ہم نے اپنی جو سپورٹ ان کو دے سکتے تھے، ہم بھی صدر ریاست بھی ان کو پوری سپورٹ بھی مہیا کی گئی۔ انفارچونیٹلی وفاق میں آپ نے دیکھا، اور پھر پنجاب میں آپ نے دیکھا جو سیاسی لہر آئی، اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر بھی، چونکہ ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ گریوینسز تھی، پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی شکایات تھی جو شاکی تھے، جو لوگ جو خان صاحب کے پیچھے چلنے والے 15 سال سے 20 سال سے یا 10 سال سے زیادہ جن لوگوں کو ہو گیا، لیکن بہت سارے لوگ جو 96 سے بھی خان صاحب کے ساتھی ہیں اور چل رہے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کا آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع اور تحصیلوں سے تعلق ہے۔ تو یہ جو سیاسی تھپیڑے تھے جو یہاں پہ ایک پورے ملک کی سطح پہ جب چلنی صورتحال ہوئی، تو اس پہ پارٹی کے اندر یہ جو خیال تھا، یہ گمان غالب تھا کہ شاید اس صورتحال میں اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو شاید سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی گورنمنٹ کو بچایا نہ جا سکے، اور ہمارے لوگوں کی جو گریوینسز ہیں وہ اس کے لیے دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں،
وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ پارٹی سکتے کے ہیں. اختلافات کا فائدہ اپوزیشن دے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے بعد لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ملی, تو اس حوالے سے پارٹی نے ود ان پارٹی تبدیلی کے لیے فیصلہ کیا کہ ود ان پارٹی تبدیلی لائی جائے, اور یہ میرا خیال ہے رائٹ ڈیسیژن تھا, رائٹ سٹیپ تھا کہ جو اٹھایا گیا کہ ود ان پارٹی آپ کو ایک اپارچونیٹی ہے کہ آپ تبدیلی کریں. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے 32 جو ممبران تھے, اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں باہر سے بھی ہمارے اتحادی ہیں, مسلم کانفرنس کے جو قائد ہیں, فارمر پرائم منسٹر سردار عتیق خان صاحب, انہوں نے بھی ہمیں ووٹ دیا. تو اس حوالے سے آج تک پی ٹی آئی کی جتنے بھی ہم نے بہت سارے کشمیر کونسل کے اسپیشل سیٹس کے صدر ریاست کے جو بھی الیکشن ہوئے, پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بھی باہر نہیں گیا. آج تک الحمدللہ سارے ووٹ انٹیکٹ ہیں, اور سارے لوگ اس کے اوپر آپٹیمسٹک بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں پہلی بار مینڈیٹ ملا ہے حکومت کرنے کے لیے, اور پی ٹی آئی سے جو لوگوں کی توقعات ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہی پوری کرے گی. تو اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ہماری طرف آپٹیمسٹک ہونا, ہمارے ساتھ آس کا وابستہ کرنا, یہ ان کا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. سردار صاحب, مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی بدل گئی, اس وقت پی ٹی آئی مرکز میں اپوزیشن میں ہے, آپ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر اعظم ہیں, چیلنج کتنا بڑا ہے؟ ایک پھر پورے ملک اندر ایک محاذ کی کیفیت ہے, عمران خان سڑکوں پر ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے. ان حالات میں سردار تنویر الیاس خان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر چلنا ایک مشکل مرحلہ نہیں ہے؟ دیکھیے, لاسٹ جب یہاں پہ گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی تو اس وقت آزاد کشمیر میں راجہ فاروق قادر خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور راجہ فاروق قادر خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو وفاقی گورنمنٹ تھی ہماری, اور اسپیشلی آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ, کے پی کی گورنمنٹ, یہ وہ حکومتیں ہوتی ہیں کہ جن کا زمینی لنک بھی ہے اور آزاد کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ بھی رہتا. اور وفاقی حکومت میں بھی عمران خان صاحب نے ہر ممکن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق قادر خان صاحب کو اسپیس بھی دی, گنجائش بھی دی کہ وہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, آئینی امینڈمنٹس کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آئینی تبدیلیوں راجہ فاروق قادر خان صاحب نے ایسی کی کہ جو اسپیشلی مالیاتی خود مختاری کے حوالے سے, جس کو آزاد کشمیر میں بڑی پذیرائی ملی, بڑا اپریشیٹ کیا گیا. تو راجہ فاروق قادر خان صاحب بھی جو کام کرنا چاہ رہے تھے, وہ ایک بڑے دبنگ مطلب پرائم منسٹر تھے اپنے ٹائم میں, اور انہیں بہت ساری چیزوں پہ بڑا وہ کھل کے بات کرتے ہیں, جو وہ مناسب سمجھتے ہیں موقع پہ وہ بات کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا, رکاوٹ نہیں ڈالی, ان کو اپریشیٹ کیا. وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے, راج صاحب کی اس عادت کو, اس طریقہ کار کو. تو راج صاحب کو ہر ممکن فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو اساس نیت ہے, اور اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم جو کام دیکھ رہے ہیں, جو ہو رہا ہے, یا ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, 5 اگست 2019 کو ہندوستانی سرکار اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کر دیا. وہ جداگانہ حیثیت جو پچھلے 73-75 سالوں میں اس کی تھی, کہ انہوں نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا, ان قوانین کو ریووک کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہندو بھی آباد کار ہو سکتے ہیں, نان کشمیری بھی آباد ہو سکتے ہیں, کشمیر سے باہر اور ہندوستان سے باہر سے بھی لوگ آ کے یہاں پہ گھر بنانا چاہیں, وہ فیکٹریاں لگانا چاہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ایک دنیا کی آنکھوں میں ایک ایسی جھول وہ دھوکنے کے لیے وہ آگے بڑھے کہ جی ہم دنیا کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں کہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے. وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان کی کمٹمنٹ بھی ہے, ہماری کمٹمنٹ بھی ہے کہ کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. آج ہندوستانی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر نان کشمیریوں کو آباد کر کے, تو جب کبھی استصواب کا ان کو موقع ملے تو وہ اس رائے کو اپنے حق میں سمجھتا ہوں کہ لے جا سکیں گے. یہ ان کے لیے ناممکن ہے. کشمیری جتنی قربانیاں دے چکے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی جو بیوقوفانہ چال ہے, یہ ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی. کشمیریوں نے جینا سیکھا ہوا ہے. کشمیری اپنے انداز میں اپنے سیب پہ گزارا کر لیں گے, وہ اپنے موسم پہ گزارا کر لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستانی ٹریپ جو اب آپ یہ دیکھیں گے, ان کی سرکار کسی انویسٹمنٹ کے نام پہ 20,000 کروڑ کی اناؤنسمنٹ کرے, لیکن کسی بھی طور کشمیری اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اس کی ہماری ذمہ داریاں ہیں, اور پھر ہمارے قومی اداروں کی ذمہ داریاں, اور پھر وفاق کی, ہم چونکہ پاکستان کی ایک اکائی ہیں اور ہم پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں. کشمیر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں, وہ اپنے پیچھے جو اسلاف تھے, جو قائدین تھے, وہ پیچھے رہنے والوں کو ایک ہی نعرہ دے کے گئے
کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سردار صاحب بریک لے لیں، کمرشل بریک میں واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت مسئلہ کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت، پھر وفاقی حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کشمیر کے ہم اس سارے مسئلے کے باوجود تعلقات کو نارمل کریں ہندوستان کے ساتھ۔ میں اس پہ آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب۔ سردار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے مابین ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے، اور ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی سفارتی سطح پہ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے وہ نارمل نہیں رہے کبھی۔ موجودہ حکومت کچھ ایسے جو ہے الزامات لگ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اب ٹریڈ بحال کرنا چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ۔ بیس کیمپ کیا محسوس کرتا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کیا محسوس کرتی ہے کہ کیا ان حالات میں ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ چونکہ پاکستان اس مسئلے کا بنیادی فریق ہے، ٹھیک، کشمیری خود بھی فریق ہیں، لیکن اس مسئلے کا اگر بنیادی فریق شروع دن سے روز اول سے وہ پاکستان ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کشمیر کا اگر انٹرنیشنلی کوئی وکیل ہے جو اس کو کیس کو لڑ رہا ہے، اس کیس کو لے کے چل رہا ہے، وہ سفارتی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ، سماجی جو جدوجہد ہو سکتی ہے، معاشرے کے اندر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہے، تو وہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ کردار ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جتنی آرگنائزیشنز ہیں یا انڈیویجول سطح پہ، اور اقوام متحدہ خود بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والی مسلح جدوجہد کو لیجیٹیمیٹ جدوجہد ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری فریڈم فائٹر جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا عنصر نہیں ہے کہ آپ اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کریں۔ وہ قانونی ذرائع ہیں، اور وہ قانونی طور پہ اس جدوجہد کو، اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو مسلح جدوجہد ہے، یہ اقوام متحدہ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ ڈکلیئرڈ ہے، اور کوئی دنیا کا آج تک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکٹیوسٹ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ غیر قانونی ہے، اور یہ قانونی جدوجہد ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ عالمی سطح پہ جو کمٹمنٹ رکھتا ہے، جو نظریہ ہے، پاکستان نے ہمیشہ سفارتی اور اخلاقی حمایت اس کی ہے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، یا اس سے پہلے بھی ہم نے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان کا متشددانہ رویہ ہے، اور اس شدت پسندی کے ہوتے ہوئے کشمیری اس وقت ایک جیل کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جس کو کیمو چاہیے اس کو کیمو کی سہولت نہیں ہے، جس کو ڈائلیسس چاہیے اس کو ڈائلیسس کی سہولت نہیں ہے۔ کوئی کشمیری بچی اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کوئی ہماری ماں اور ہماری بہن، کسی کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ۔ جب اس ہندوستان کی سرکار کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہم 12 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ہٹ درمی کو چھوڑیے، کشمیر چونکہ اس ہندوستان، اس بر صغیر کی تقسیم کا ناقابل حدورہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو مکمل نہیں کرتے، کشمیریوں کو آزادی نہیں دیتے، اس وقت تک آپ کا یہ ایجنڈا مکمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ہندوستانی سرکار نے جو چالیں چل کے گرداسپور کو اپنے ساتھ ملایا، گرداسپور میجارٹی مسلم ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ تھا، اس کے ذریعے اس کو زمینی رسائی ہو گئی مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ یہ تھا کہ جو دھرم، جو مذہب کے ماننے والے ڈومینیٹ کرتے ہیں ان کو چوائس ہوگی۔ اگر ہندو کو ڈومینیٹڈ دھرم کے ماننے والے تھے تو وہ ہندوستان کے ساتھ ملے، مسلمان جو تھے، جو مسلم تھے، وہ اکثریت ہوگی۔ کشمیر یہ وہ واحد ریاست تھی کہ جس کی 84% آبادی مسلمان تھی، لیکن بدقسمتی سے مہاراجا جو تھا وہ نان مسلم تھا۔ لیکن مہاراجا کے بھی کون سے پیپر تھے، کون سے علاق تھے، اس کے اوپر بھی آج مہاراجا کی فیملی بھی بات کر رہی ہے۔ ہندوستان چاہے تو اس کے اوپر بھی کمیشن بٹھا دے۔ مہاراجا کی اپنی آل اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ جو پیپر بنائے گئے وہ فیبریکیٹڈ تھے۔ مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ کوئی علاق نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اوپر اگر کوشچن مارک ہو بھی، لیکن آپ کو 84% ڈومینیٹڈ مسلم میجارٹی، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 1.25 کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے بابا قوم نے کشمیر کو شارک کہا تھا، اور کشمیر کے تمام جغرافیائی رستے جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنمنٹ
یہ سمجھتی ہے کہ جی ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ یا اس حوالے سے کوئی ایسے رائے عامہ یا راستہ سازگار بنائے جا سکتے ہیں، تو یہ زیادتی ہوگی جب تک ہندوستان وہ حالات پیدا نہیں کرتا۔ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو میں بات کر رہا تھا کہ اس ریجن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا اس خطے کے اندر آباد ہے، اس خطے کے اندر چائنا بھی ہے، اس خطے کے اندر دوسری ریاستیں بھی ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ پاپولیشن کو آپ نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ ہندوستان اگر اس ہٹ درمی سے باز آ جائے، وہ کشمیریوں کو اگر ان کی مرضی کے مطابق جینے دے، کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو اسلحے کی دوڑ میں ہے، 2 ایٹمی پاور ہیں اس کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے اندر رہنے والے بسنے والے جو مسلمان ہیں، یہ کسی بھی ایٹمی پاور سے بڑی ایک حقیقت ہے جو جہاں پہ بھی مسلمان آباد ہیں، جو کلمہ گو ہیں، وہ دنیا کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ ہندوستان کے مذاہب سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ کس دھرم کے مانتے ہیں ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمیں ان کو کوئی زبردستی کنورٹ کرنے کا نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر فالو کریں، مذہب کے اندر ان کا مکمل آزادیاں ہوں گی، لیکن اس ریجن کے اندر کتنا بڑا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تعمیر اور ترقی کے حوالے سے انقلاب آ سکتا ہے۔ دنیا بھی ان جگہوں کو کنزیومر منڈی کے طور پہ دیکھتی ہیں، لیکن یہ پراپر کنزیومر منڈی نہیں ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی سپلائی چین بھی ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی خوراک کا ایک بہت بڑا اس ریجن کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ اس ریجن کے اندر اگر ہندوستان بھی صحیح چلے، پاکستان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرے، کشمیریوں کو ان کا حق دے دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کے اندر بھی تعمیر اور ترقی ہوگی، بالکل انقلاب آ سکتا ہے۔ اور دنیا کے کئی ریجن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، وہ آگے جائے۔ ہندوستان کو یہ بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم ان کے مذہب کے اندر، ہم ان کے دھرم کے اندر دخل اندازی کرنے جا رہے ہیں، ان کو مکمل آزادیاں ہوگی۔ ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دو، ان سے اگر یہ حق چھین کے رہیں گے تو ہماری نہ تو ٹریڈ ہو سکے گی، نہ ہماری سفارتکاری ہو سکے گی، نہ ہمارے اور ریلیشن ہو سکے گی۔ آپ بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ احساسات کنوے کریں گے وزیر اعظم پاکستان کو؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے وزارت خارجہ کو اور ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جب تک ہندوستان حالات کو نارملائز نہیں کرتا، جب وہ 35A اور 370 جیسے اقدامات کو واپس نہیں لیتا، اس ہٹ درمی کو جو اس وقت ہندوستان باہر جا کے نعرہ لگا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرو، وہ نان کشمیریوں کو وہ آباد کرنا چاہ رہا ہے، اور کئی ہزار لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا جا چکا ہے۔ کئی ہزار لوگوں کو نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگوں کی اطلاعات ہیں کہ ان کو کشمیری ڈومیسائل ایشو کیے جا چکے ہیں۔ یہ فیبریکیٹڈ پیپرز، ڈومیسائل اور نان آباد کاری جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور باہر سے بھی انویسٹمنٹ کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پریس سوال کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے پیسے لگانے وہ ایک دفعہ سوچ لے کہ وہ ایسے حساس علاقے کے اندر جہاں پہ لوگوں سے بنیادی آزادیاں نہیں ہیں، جو بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہیں، کیا وہ یہ جرت کریں گے کہ وہ آئیں اور کشمیریوں کے غیظ و غضب کا باعث وہ فیس کریں اور اس کو سامنا کریں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اس کو کشمیریوں کے غضب کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آ کے آباد ہو۔ سردار صاحب، کشمیر کمیٹی ہو یا بیس کیمپ کی لیڈرشپ ہو، ایک ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کردار ادا نہیں کیا جا سکا بیس کیمپ کی حکومتوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے لیے۔ عالمی سطح پہ ہم اس مسئلے کو صحیح انداز میں اجاگر کرنے میں، لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، یہ بات یقینی طور پہ درست ہے۔ دیکھیے سفارتی سطح پہ بھی جس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان کی پالیسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہندوستان ہمیشہ اپنا اسٹیٹ منسٹر جو وزارت خارجہ کا رکھتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی کسی مسلم کمیونٹی میں سے کسی ایک آدمی کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام ہمارے جو امپارٹنٹ مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر وہ جتنے بھی ڈپلومیٹس تعینات کرتے ہیں جو امپارٹنٹ پوسٹوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ بھی مسلم کمیونٹی میں سے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ نہ صرف یہ، لیکن ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ انڈر کور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی مسلم کمیونٹی میں سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جو جا کے ہندوستان اور ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر جس لیول کی سفارتکاری اور کشمیر کمیٹیوں کے حوالے سے بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو یہ بیرونی TADA دورے یا لیجر ٹرپ تو ہو رہے ہوں گے، لیکن جس لیول پہ ہمیں ہندوستان کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے تھا، ہندوستان کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو ٹریڈ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، اس میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر پاکستان بھی اپنا ایک انفلوئنس رکھتا ہے، پاکستان کا اثر رسوخ ہے۔ اس کو ہمیں بجاج طور پہ جہاں پہ ہمیں کیش کرانا چاہیے تھا،
امبر رول ادا نہیں کر سکے. اور کشمیر کمیٹیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری اور کانفرنسز کروائی گئی, بہت سارے اور ایسے کام کروائے گئے, اور اسپیشلی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کو انجوائے کیا, اس کے بینیفٹس لیے. لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جس لیول پہ وہ اثر سوخ استعمال کر سکتے تھے, نہ صرف باہر کشمیر کمیٹی سے ہٹ کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہندوستان کے اندر بھی بہت بڑا پریشر بلڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ اس پریشر کو بلڈ کرتے کہ ہندوستان کو مجبور کیا جائے. اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے ذاتی ان کے تعلقات ہیں, وہاں کی ایلیٹ کے ساتھ, وہاں کی حکومتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اس حوالے سے وہ بڑا بنیادی رول ادا کر سکتے تھے. پھر ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو جب آپ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی وہ شاید اثر انداز ہو سکتے تھے. لیکن وہ کام آپ اگر اس کی پرسنٹیج یا آپ کسی کو بھی کہیے کہ غیر جانبدارانہ طور پہ کوئی آئے بیٹھے وہ 15 سال کا وہ ٹائم آ کے دیکھیں کہ اس ٹائم کے اندر کشمیر کے حوالے سے ہم نے کتنا پریشر بلڈ کیا, ہندوستان کے کون کون سے علاقے تھے, کون کون سے رستے تھے جو ہم نے بند کیے, اور ہندوستان کو کہاں پہ ہم نے مجبور کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی سفارتی سطح پہ پاکستان کے کئی مایہ ناز ہمارے ڈپلومیٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنا جو ہے ہنر کو, اپنے علم کو, اپنے ایکسپیرینس کو منوایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک کو ایسے جو مایہ ناز ہمارے ڈپلومیٹس اور سفارتکار ہیں جن پہ ملک بھی فخر کرتا ہے, جن پہ قوم بھی فخر کرتی ہے, ان کی خصوصی ذمہ داریاں لگانی چاہیے کہ یہ جو ہماری روٹین کی سفارتکاری ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہمیں اس روٹین سے ہٹ کے اپنے ان سفارتکاروں کو ان کی صلاحیتوں کو حکومت یہ کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چونکہ عالمی سطح پہ ڈائریکٹ معاملات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم چونکہ ایک اکائی ہیں اور ہم جو بھی باہر معاملات کر سکتے ہیں جو ہماری وزارت خارجہ قومی اداروں کی پرمیشن سے ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں وفاقی حکومت اجازت دے گی, ہمیں لاجسٹک کے حوالے سے, ہمیں ان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, ان معاملات کے حوالے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ہر طرح کی لاجسٹک اور فیسیلیٹیشن اپنے وہ مایہ ناز ڈپلومیٹس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے قابل فخر ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں ہماری وزارت خارجہ اور وفاقی گورنمنٹ کو کلیدی رول ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس چیز کی انیبلنگ کریں کہ جی عالمی سطح پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی وہ انٹریکشن اگر نہیں ہو سکتی تو وہ اس کو کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں, آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نمائندوں کو کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں, ان ہمارے مایہ ناز ڈپلومیٹس کیسے ان ملکوں کے ساتھ جا کے آگے اس بات چیت کو بڑھایا جائے. آپ کو جو ٹریڈیشنل رستے سے آپ نے آزما کے دیکھ لیا, ہم ہندوستان کو مجبور نہیں کر سکے, لیکن ہم اپنے روایتی طریقوں سے رستوں سے ہٹ کے ہمیں ہندوستانی سرکار کو دوزانو کرنا ہوگا. وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پانی بند کر رہے ہیں, کہیں بیراج بن رہے ہیں, کہیں اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, کہیں کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا جا رہا ہے. ہندوستانی سرکار کو جب آپ اس کے قدموں میں نہیں لائیں گے تو آپ کو کشمیر کے حوالے سے وہ کامیابیاں نہیں ملیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں, آج کی صدی میں جتنی کشمیری قربانیاں دے چکے ہیں اتنی کسی قوم نے نہیں دی ہیں, اور کشمیری واحد قوم ہے کہ جو دن رات قربانیاں دیے جا رہے ہیں, لیکن ان کی قربانیوں کا صلہ اور ثمر ان کو نہیں مل رہا. وہ ثمر تب ملے گا کہ ہم پوری ایز اے ملک اور قوم کھڑے ہوں گے اور ہندوستانی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوچیں گے کہ ان کو کیسے ان کے شوز میں لے کے جانا. سردار صاحب ایک بریک کا وقت, ایک اور بریک لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے تو بات کریں گے آزاد کشمیر کی توقعات, لوگوں کی توقعات. پی ٹی آئی کو جو اعتماد کا ووٹ ملا وہاں پہ, اب پی ٹی آئی کے لیے چیلنج سے نمٹنا کتنا آسان ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سردار تنویر ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا, ہم نے اکثر نوجوانوں سے جا کے بات کی, ایک تو جب آپ کی حکومت بنی نوجوان مایوس تھے کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی, خاص طور پہ پی ٹی آئی کا کارکن. دوسرا ایک لوگوں کے اندر یہ ہے کہ تعمیر و ترقی کا وعدہ پی ٹی آئی نے کیا, لیکن چیلنج بہت بڑا ہے, وہاں پہ نہ انڈسٹری ہے, روزگار لوگ مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کیسے اس سے نمٹ پائیں گے؟ بہت صحیح سوال کیا آپ نے ملک صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا, اور اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں, آپ نے چونکہ الیکشن کے دوران آپ نے الیکشن بھی کور کیے, آپ کنٹینیو اس پروسیس کے, اور پچھلے کئی سالوں سے آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو کور کرتے ہیں. اس دفعہ بھی آپ نے دور افتادہ پہاڑوں کے اوپر, میدانوں میں, سنگلاخ جگہ جہاں پہ رستے نہیں جاتے تھے, آپ وہاں پہ بھی جا کے آپ نے کوریج کی. اور پھر الیکشن کے بعد بھی آپ کو کیپٹل کے پروگرام میں ہم نے مظفر آباد والوں میں دھرنے اور ان چیزوں میں بھی دیکھا.
چونکہ آپ کا بہت بڑا حصہ زندگی کا اسلام آباد میں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس بھی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح اور بجا سوال بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا عام نوجوان بچہ یا بچی، بھائی یا بہن کوئی بھی، اس کی ہم سے ایک توقع بھی ہے اور ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انیبلنگ نہیں کی گئی ماضی میں، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہ کہنے میں بالکل حق با جانب ہوں کہ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر لوگوں کی توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر شاید سرکاری نوکری مانگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر جو ہمارے 2 مین پروونس ہیں، اور اس کے بعد کے پی اور بلوچستان بھی آئے، یا وفاق میں بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اپنے ملک سے ہٹ کے آپ باہر بھی جائیں، کوئی دنیا کی سرکار ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح، یہ جو ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہیڈ کاؤنٹ کا جو برڈن ہے وہ بجٹ کے اوپر اور سسٹم کے اوپر ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ آپ کی پروڈکشن ہو، پیداوار ہو یا نہ ہو، آپ نے وہ ویجز اور سیلریاں اور جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ یوٹیلیٹیز کی مد میں، وہ رینٹز کی مد میں، بلڈنگیں ایٹسیٹرا، اس سب پہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے ماڈل اگر آپ دیکھیں تو وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں دنیا میں، اور اگر لوگوں کو وہ پیسے دیتے ہیں تو ڈیلی آورز کے حوالے سے دیتے ہیں، ڈیلی ویجز ہوں گی یا جتنے گھنٹے آپ نے کام۔ اب آزاد کشمیر کے اندر جو مختلف شعبہ جات کو ترقی دی جا سکتی تھی، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ پوٹینشیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کاٹیج انڈسٹری کا ہے، جو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک تو یہ کہ آپ انڈیپینڈنٹ کاٹیج انڈسٹری اسٹیبلش کر لیں، اور دوسرا وہ انڈسٹری جو پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر یا سندھ کے اندر اگر بڑی ہماری انڈسٹری لگی ہوئی ہے تو اس انڈسٹری کی وینڈنگ کے طور پہ یا سپورٹیو انڈسٹری کے طور پہ، یا وہ چیزیں جو وہ نہیں بنانا چاہ رہے یا بنانے کی اس میں جانا چاہتے اس کے اندر، تو وہ دوسری جو سپورٹیو انڈسٹری ہو سکتی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر لگ سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ہمارا ایک انڈسٹریل ایریا ہے جو اس لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے گرو نہیں کر سکا جتنی اس کی ضرورت تھی، اگرچہ وہاں پہ بننے والی آج بھی کچھ چیزیں، جس طرح میرپور کے اندر بننے والا میٹرس ہمارے یو اے ای اور کئی ہمارے برادر ملکوں کے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ان کی رہائش گاہوں پہ ان کے پالیسیز میں استعمال ہوتا ہے، وہ کوالٹی وائز بہت اچھا ہے۔ بالکل، تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہاں بننے والی چیز کوالٹی وائز اچھی بھی ہے، لیکن انڈسٹریل گروتھ جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی، جس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آزاد کشمیر میں کاٹیج انڈسٹری ہماری بنیادی طور پہ پرائرٹی ہوگی۔ آزاد کشمیر میں منرل اور مائنز کے حوالے سے بھی جو وہاں کے ڈپازٹس اس وقت تک ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ بھی $1 بلین میں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے یہ جو ڈپازٹس ہیں، مائنز ہیں، اس کے بھی ایکسپلور کرنے میں، اور اسپیشلی وہاں پہ رستے چونکہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ کمپنیاں اگر وہ مائنز لیز لے بھی لیتی ہیں تو وہ کام نہیں کرتی۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر آپ کا پوٹینشیل ہے وہ ٹورزم کا، اور اس ٹورزم میں بنیادی طور پہ جہاں پہ آپ کے پاس دریا بھی ہیں، آپ کے پاس قدیم، آپ کے پاس مطلب ہے آپ کو قلعے بھی ملیں گے، آپ کو ایسی چیزیں جگہ دیکھنے کو ملیں گی کہ جو آپ چاہیں گے کہ آج سے جو آپ کو ایکچوئل کلچر یا تہذیب آپ سے 50 سال یا 100 سال پرانا بھی آزاد کشمیر کے اندر آپ کو دیکھنے کا ملے گا، لیکن ہر 7-8 کلومیٹر کے بعد کلائمیٹ چینج جو بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کا ہی فیچر ہے، ہمارے کسی اور جگہ پہ ملک میں یہ نہیں ہے کہ 7-8 کلومیٹر کے بعد آپ کو ویدر کی اتنی فلکچویشن ملے۔ میں اس کی اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں اور دیہات ایسے ہیں کہ ایک ہی گاؤں کے اندر اسکولوں میں سردیوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکولوں میں گرمیوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسی گاؤں کا یعنی ایک پورشن ہے جس پہ زیادہ سنو فال ہوتی ہے، تو جس میں آپ کو سردیوں میں چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، جس میں کم سنو فال ہوتی ہے وہاں پہ گرمیوں میں ایسی ٹمپریچر ہوتا ہے 37-38 خوبصورتی بہت خوبصورتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے کہ آزاد کشمیر میں۔ پھر جو آپ کی ایک انڈسٹری ہو سکتی ہے بہت بڑی ہے وہ آئی ٹی سافٹ ویئر کے حوالے سے۔ آئی ٹی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سافٹ ویئر پارک، اس میں آج بھی ہماری آئی ٹی کے حوالے سے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں، ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی، آزاد کشمیر میں لوگوں کے کوشچنز ہیں یا کمپنیوں کے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ کوالٹی، اگرچہ لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ انکوبیشن سینٹرز ہم بنائیں گے، اور ان انکوبیشنز کے بعد وہاں پہ پھر اس کے بعد ٹورزم کو ترقی دینے کے لیے سفاری پارکس ہیں، میوزیمز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی یا نوجوان کی یا عام آدمی کی یا عام کشمیری کی ہم سے توقع تھی، میں صرف اتنا کہوں گا، پہلے کمپین میں بھی کہا تھا کہ کشمیر آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے خوابوں کی تعبیر ہو، جو ہمارے خوابوں کی تعبیر ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ احتساب کا نعرہ، پی ٹی آئی کا نعرہ،
اس پہ عمل درآمد ہوگا کشمیر؟ بالکل. میں اس کے اندر ملک صاحب آپ کے ساتھ انٹرسٹنگلی شیئر کروں کہ 3 دن پہلے ہم یہاں ایک میٹنگ کے اندر تھے تو خان صاحب نے خصوصی طور پہ جو مجھے 2-3 ہدایات کی اس میں ایک احتساب تھا. ٹھیک ہے. احتساب کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اب اس رسی کو کہاں سے شروع کرنا ہے اس کا ہم انشاءاللہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں انشاءاللہ شروع کریں گے. کیونکہ جب ہم نے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت بھی خان صاحب نے جو چیزیں کہی تھی ہمیں اس میں سے 2 بنیادی چیزیں جو عام آزاد کشمیر کا رہنے والا یا ہمارے ملک کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ خان صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کے طور پہ جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی عام آدمی کو ریلیف محسوس ہو. دوسرا یہ تھا کہ احتساب کرنا ہے. دیکھیے احتساب کس چیز کا ہے، یعنی وہ اللہ تللے کہ وہ پیسہ جو میرا نہیں تھا، جس کے اوپر میرا حق نہیں تھا، عام آدمی کا پیسہ، عام آدمی کے ٹیکس کا پیسہ تھا، اس ملک کے رہنے والوں کا پیسہ تھا، اس پیسے کا غلط استعمال ہوا. احتساب کے حوالے سے آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پچھلی کئی دہائیوں سے احتساب کا وہ نظام اسٹیبلش نہیں ہو سکا. اس لیے اس رسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہو، لیکن ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے اوپر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ احتساب کی طرف ہم جائیں کوئکلی رسپانس. سردار صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی PMLN آپ کی حکومت کے لیے چیلنج ہے؟ کوئی ایسا بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ کی حکومت کے خلاف بھی، کیونکہ مرکز میں تو PTI نے کی حکومت کو ہٹایا گیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کے درمیان ایک اپوزیشن جو آپ کے رولز آف بزنس ہیں، جو گورنمنٹ بزنس ہے اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے. اپوزیشن کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے اور اپوزیشن کا تعمیری کردار کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ یہاں پہ جب ہماری وفاقی گورنمنٹ آئی تو وہاں پہ PMLN کی حکومت تھی اور اس کو ہر ممکن فیسیلیٹیشن کی گئی اور بڑا اچھا نظام چلا ہے. ہماری خواہش اور توقع بھی یہ ہوگی کہ اس ٹائم پہ بھی جو تعمیری رول وہ ادا کر سکتے ہیں، لگتا ہے کہ تعمیری رول ادا کریں گے، ان کو تعمیری رول ادا کرنا چاہیے اور تعمیری رول ان کو اس کی طرف جانا چاہیے. ہم سنگل لارجسٹ میجارٹی پارٹی ہیں. اگر ہماری پارٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا یا پارٹی کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی، جمہوری طور پہ ایسا کیا گیا، تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری روایات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری طور پہ جو ہمارا حق ہوگا ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے. میں نہیں ایسا خطرہ سمجھتا. اگر کسی کو ویسے دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کا شوق ہو تو وہ آ کے مار لے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی. بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کا پروگرام تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کی باتیں آپ نے سنی. آخری بات ان کی کہ جس نے ٹکر مارنی ہے مار لے، خطرہ آزاد کشمیر کی حکومت کو نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.